तेरा इश्क मेरी बंदगी। राइटर किरण रफ़ीक। एपिसोड नंबर 10। हाल लोकेशन इस्लामाबाद। ज़ेबा बेटा वजी किधर है? वो नहीं उठा नाश्ते के लिए। इस वक्त सब घर वाले नाश्ता कर रहे थे जब अहमद मलिक ने वहाज की गैर मौजूदगी को नोट करते हुए पूछा, दादो वजी भाई की कल रात कॉल आई थी कि वो अली भाई की तरफ रुकेंगे। जवाब ज़ेबा की बजाय अब्दुल्ला ने दिया था। अजीज़, मुझे वजी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती, आप नज़र रखें इस पर। ज़ेबा परेशानी से बोली, जबकि पानी पी रहे अजीज़ को ज़बरदस्त उछू लग गया। अहमद मलक ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, जबकि आबी और जलाल का भी यही हाल था। ज़ेबा नहीं जानती थी वो एक सोल्जर होने के साथ साथ एक खुफिया एजेंट भी है, क्योंकि ज़ेबा ज़ुबैर, ईमान और माहा की वफ़ात के बाद वो वहाज और जलाल के मामले में बहुत ज़्यादा हसास हो गई थी। बेगम, ऐसा क्या किया है वजी ने? अजीज़, आप खुद देखें कि आप भी वो छुट्टियों पर है, लेकिन घर पर वो टिकता ही नहीं। जब भी पूछो आगे से बोल देता है, मम्मा काम है। अब कौन से काम है जो छुट्टियों में भी इसके ख़त्म होने में नहीं आ रहे? ज़ेबा ने अपनी परेशानी अजीज़ से शेयर की। ठीक है, अजीज़ ने ये बोलकर बात ख़त्म कर दी। जलाल, नाश्ते के बाद रेडी रहना, हमें ऑफिस के लिए निकलना है। जलाल जो नाश्ता किए नाश्ते को ऐसे खा रहा था जैसे आखिरी बार खा रहा हो, अजीज़ की बात पर चौंका और बोला, बड़े पापा अभी रहने देना, और वैसे भी भाई कौन सा यहाँ है जो इन्हें पता चल जाएगा। जरलाल, पिछले 12 दिनों से तुम्हारा यही जवाब है, और कल रात मुझे वजी ने सख्ती से कहा है कि तुम्हें ऑफिस लेकर जाऊं, और अगर आज मैं तुम्हें ऑफिस लेकर ना गया तो वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट ब्लॉक करवा देगा। अजीज़ ने इसे वहाज की सारी गुफ्तगू बताई। लेकिन बड़े पापा, लेकिन वेकिन को छोड़ो और 10 मिनट में रेडी होकर बाहर आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर अजीज़ बाहर निकल गया, जबकि जलाल ने मदद तलब नज़रों से ज़ेबा को देखा तो ज़ेबा ने कंधे उचक दिए। फिर अहमद मलक को देखा जो जलाल को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर चुके थे, और आखिर में जलाल ने अब्दुल्ला की तरफ देखा जो ऐसे नाश्ता कर रहा था जैसे नाश्ते से ज़रूरी काम इस दुनिया में कोई और नहीं। जलाल ने तीनों को घूरा और दांत पीसते हुए बोला, देख लूँगा मैं आप सबको, और ये बोलकर वहाँ से वॉकआउट कर गया, जबकि पीछे सब मुस्कुराने लगे। सब रेडी है अपने अपने टास्क के लिए? वहाज ने अपनी टीम मेंबरान से ब्लूटूथ डिवाइस के ज़रिए पूछा। यस सर, सब ने जवाब दिया सवाए हारिस के। हारिस, एनी प्रॉब्लम? वहाज ने पूछा। सर, आई हैव वन क्वेश्चन, हारिस डरते डरते बोला। जल्दी पूछो, वहाज ने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते हुए इसे इजाज़त दी। सर, हम उस्मान खान को खुद क्यों नहीं मार सकते? हालांकि इसे मारना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। हारिस, ना तो ये है तुम्हारा मिशन, फर्स्ट मिशन है, और ना ही तुम बच्चे हो कि तुम्हें ये बात भी समझानी पड़े कि अगर उस्मान को हम मारेंगे रुस्तम चौकन्ना हो जाएगा, जो कि मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता। वहाज ने काफ़ी गुस्से से जवाब दिया। सॉरी सर, हारिस शर्मिंदा सा बोला। अब अपने टास्क पर फोकस करो। शहरियार, तुम्हारा क्या काम है? वहाज ने इसे याद दिलाने के लिए पूछा। सर, मैं और उमर पीटर और को बिज़ी रखेंगे, और इसके मोबाइल में डिवाइस ट्रैकर डिवाइस लगाएंगे, और हमें ये काम सिर्फ 10 सेकंड में करना है। गुड। और हारिस, तुम्हें याद है कि क्या करना है? वहाज ने शहरियार को जवाब देकर हारिस से पूछा। सर, मैंने और इर्तिज़ा रुस्तम के फार्म हाउस से 2 लड़कियां ले जाकर उस्मान खान के इस हॉस्पिटल में पहुंचानी है जो अभी तक ज़ेर तामीर है, और ये काम मैंने हमाद और इर्तिज़ा उस्मान के रूप में करेगा, और हमें ये काम सिर्फ 20 मिनट में करना है। परफेक्ट। और तो अली तुम? सर, जिस दौरान हारिस और इर्तिज़ा लड़कियों को उस्मान खान के हॉस्पिटल में मुंतकिल कर रहेंगे, तब मुझे उस्मान को बिज़ी रखना होगा, और इसकी यूएसबी भी चेंज करनी है जिसमें आज की प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं और डिटेल्स हैं। अली ने वहाज को ब्रीफ किया। गुड, नाउ स्टार्ट योर वर्क। वहाज ये बोलकर गाड़ी से निकला और रुस्तम के होटल की तरफ बढ़ गया। इसे कोई पहचान नहीं सकता था क्योंकि वह जबरान लगारी के गेटअप में था। शहरियार और उमर वेटर के गेटअप में थे। पीटर अपने ही ध्यान में मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था जब उमर इससे जानबूझकर टकराया। इस दौरान इसका मोबाइल गिर गया और पीटर चिल्लाया, आर यू ब्लाइंड? सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, उमर जल्दी से बोला, जबकि इसी दौरान शहरियार इसके मोबाइल में ऑडियो डिवाइस लगा चुका था। पीटर ने उमर को घूरा और बोला, गेट आउट फ्रॉम हेयर। शहरियार ने उमर को आंख से इशारा किया तो उमर जल्दी से वहाँ से वर्कआउट कर गया था, और पीटर अपना मोबाइल उठाकर वहाँ से चला गया। सर, काम हो गया, शहरियार ने वहाज को मुतला किया। नाउ गो गो बैक टू ऑफिस।
وہاج نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ حارث اور ارتضیٰ ایک روم کے باہر پہنچے اور وہاں کے گارڈز کو دیکھ کر ارتضیٰ بولا، دروازہ کھولو، رستم سر نے 2 لڑکیوں کو دوسری جگہ شفٹ کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ گارڈز نے کافی غور سے دونوں کو دیکھا۔ جب دونوں گارڈز کو یقین ہو گیا کہ سامنے عثمان اور حماد ہی ہیں تو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ حارث اور ارتضیٰ جلدی سے آگے بڑھے اور 2 لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر ہوٹل کے پچھلے دروازے سے نکل گئے اور ان لڑکیوں کو بے ہوش کر کے عثمان کے ہاسپٹل میں پہنچا دیا۔ سر وی ہیو ڈن، ارتضیٰ نے وہاج کو بریف کیا۔ گڈ، اب آفس پہنچو۔ علی جو عثمان کو روکنے کے لیے جانے والا تھا، اچانک اس کا ماسک اتر گیا۔ یا اللہ، اسے بھی ابھی اترنا تھا، کیا کروں اب میں، ٹائم بھی کم ہے۔ علی گھڑی کو دیکھتے ہوئے خود سے بولا۔ پھر اچانک اس کی نظر سامنے پڑے بلیک مارکر پر پڑی تو اس نے اس بلیک مارکر سے اپنے چہرے پر لائن لگائیں جس سے کافی حد تک اس کی پہچان چھپ گئی۔ علی جلدی سے باہر نکلا اور سامنے سے آتے عثمان سے جان بوجھ کر ٹکرایا۔ اس دوران اس نے مطلوبہ USB عثمان کے کوٹ کی پاکٹ سے نکال لی اور اپنی USB اس میں ڈال دی اور جلدی سے بولا، آئی ایم سوری۔ عثمان نے علی کو کافی عجیب نظروں سے دیکھا، آگے بڑھ گیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے بچا لیا۔ علی خود سے بڑبڑایا اور وہاج سے بولا، آئی ہیو ڈن سر، اوکے، اب گاڑی میں میرا ویٹ کرو۔ وہاج اس سے بولا اور خود میٹنگ والے روم میں چلا گیا۔ سب آ گئے عثمان، میٹنگ سٹارٹ کرو، رستم نے عثمان سے کہا۔ عثمان نے USB لگائی اور ساتھ ہی ایک ویڈیو پلے کر دی۔ اس ویڈیو میں عثمان اور جبران لغاری کی کل کی ملاقات کی ساری گفتگو تھی۔ عثمان نے ویڈیو بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک شیخ بول پڑا، رستم، تم ہم سے چیٹنگ کرنے والے تھے، تم تو بول رہے تھے لڑکیوں کی ڈیل کرنی ہے، لیکن یہاں تو تم لڑکیوں کی ڈیل پہلے سے کر چکی ہو۔ شیخ، یہ سب کچھ جیسا دکھ رہا ہے ویسا نہیں ہے، عثمان اپنی صفائی میں بولا، لیکن رستم کے غصے کا گراف کافی بلند ہو چکا تھا۔ ارے عثمان، اب جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے ہی تو 2 لڑکیوں کا پیسہ کل وصول کیا تھا اور آج ان کو میرے فارم ہاؤس بھجوانے کا بولا تھا۔ جبران لغاری وہاج اس کا فک چہرہ دیکھ کر بولا۔ ساری میٹنگ ممبران نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان میں سے ایک بولا، رستم، تم دھوکے باز ہو، ہم میں سے آئندہ تم میں سے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ یہ بول کر سب ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ جبران لغاری اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، میرے حیرت ہے رستم، تمہارے تو کتے بھی وفادار نہیں نکلے۔ یہ بول کر اس نے عثمان کی طرف دیکھا اور اپنی بائیں آنکھ دبائی، ایک ہاتھ سے گلاسز لگاتے وہاں سے چلا گیا۔ پیٹر، تہہ خانے میں لڑکیاں کتنی ہیں؟ رستم نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ سر، 2 لڑکیاں کم ہیں، ابھی وہاں کے گارڈز نے بتایا کہ عثمان اور حماد 2 لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور ان گارڈز کا کہنا ہے کہ عثمان نے آپ کا نام لے کر وہ 2 لڑکیاں وہاں سے نکالی تھیں، پیٹر نے جواب دیا۔ رستم نے خونخوار نظروں سے عثمان کو گھورا اور بولا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا خان، میں جس میں کھایا اسی میں چھیج کر دیا۔ سر، میرا یقین کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، عثمان رستم کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ پیٹر، CCTV فوٹیج چیک کرو، اس کے بعد اس غدار کا فیصلہ کرتے ہیں، رستم نے عثمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، CCTV فوٹیج سے سب سچ سامنے آ جائے گا، عثمان پر یقین لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر بعد سب سیکیورٹی روم میں تھے اور عثمان اور حماد لڑکیوں کو وہاں سے لے جا رہے تھے۔ رستم نے اپنی پسٹل نکالی اور عثمان کے بولنے سے پہلے اس کی کھوپڑی میں 6 کی 6 گولیاں اتار دیں۔ عثمان خان جیسے عیار اور شفاق لوگ جیسے خود موت کو دیکھتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، جیسے انسان مرتا ہے کتنا درد ہوتا ہے جب اس کا کوئی عزیز مر جاتا ہے اور روح تک چھنی ہو جاتی ہے، جب عورتوں کو سرے بازار بے لباس کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں، یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اپنے اعمال کی سزا ملنی ہے۔ جب اللہ نے خود فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر انسان کو اس کو اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی، تو ہم لوگ کیسے بھول گئے؟ حالانکہ ارشاد خداوندی ہے کہ ہر جان نے موت چکھنی ہے اور بے شک تمہارا اجر قیامت کو پورے ملیں گے۔ تو جو بچایا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہے، دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا مال ہے۔
آیت نمبر 175 صورت بقرہ۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ ہی اس کو کچھ لے کر چھوڑیں گے، اور نہ کافر کی کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ آیت نمبر 123 سورہ بقرہ۔ عثمان خان اس دنیا سے چلا گیا، لیکن رستم یہ بھول گیا کہ موت اس کو بھی آنی ہے، اور رستم جیسے سفاک لوگ بھی اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علی تم نے منہ پر کیا لگایا ہوا ہے؟ وہاج نے گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھا۔ وہ میرا ماسک خراب ہو گیا تھا تو میرے پاس مارکر کا ہی آپشن تھا، اس لیے منہ پر مارکر لگا لیا، لیکن شاید پرماننٹ ہے جو اتر ہی نہیں رہا۔ علی ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا منہ رگڑتے ہوئے بولا، تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں یار، ایک ہی انسان نے دیکھا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ علی نے جواب دیا تو وہاج کو تسلی ہوئی، اس رستم کو بھی عثمان کی طرح جلدی ہی اس کے انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وہاج چٹانوں کی سی سختی سے بولا، انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتا اب کہاں جانا ہے؟ علی نے پوچھا۔ جبران کے گھر، جہاں اس پاگل کو سنبھالنا پڑے گا، وہاج بولا۔ علی نے جو ہی گاڑی جبران ہاؤس کی طرف موڑی، وہاج کو جبران والے نمبر سے ایک کال آنے لگی۔ وہاج نے ایک دو بار تو کال کٹ کر دی، لیکن جب موبائل مسلسل بج رہا تھا تو علی بول پڑا، یار وجی اٹھا لے، کیوں سر میں درد کروا رہا ہے؟ وہاج نے علی کے کہنے پر کال ریسیو کی اور کافی روب میں بولا، ہاں بولو، کب؟ تم نظر رکھو حنان پر، میں آ رہا ہوں۔ یہ بول کر وہاج نے کال بند کی اور علی سے پریشانی سے بولا، یا علی یار گاڑی کی سپیڈ بڑھا، ہمیں جلد از جلد جبران ہاؤس پہنچنا ہے۔ کیا ہوا وجی؟ سب ٹھیک ہے یار، وہ میں نے ایک آدمی کو حنان پر نظر رکھنے کے لیے بولا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ آج حنان جم جا رہا تھا تو راستے میں اس کی گاڑی سے ایک لڑکی ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ حنان اسے گھر لے آیا اور اس لڑکی کے ہوش میں آتے اسے جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہاج نے علی کو تفصیل سے ساری بات بتائی۔ یہ کمینہ انسان مرے گا کسی دن میرے ہاتھوں سے۔ علی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے غصے سے بولا، کام ڈاؤن علی، اسے میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ وہاج نے اس کا غصہ دیکھ کر کہا۔ اتنے میں وہ جبران ہاؤس پہنچ گئے۔ علی تم باہر اپنی گاڑی میں میرا ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ وہاج یہ بول کر جلدی سے اندر چلا گیا۔ جو ہی وہ حنان کے کمرے کی طرف بڑھا، اسے ایک لڑکی کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہاج نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ وہاج نے ایک ملازم کو دوسری چابی لانے کو کہا۔ وہ ملازم جلدی سے چابی لے کر آیا تو وہاج نے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہاج کا خون کھول اٹھا۔ وہ لڑکی کا چہرہ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاج نے ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر گلدان پکڑا اور حنان کے سر پر دے مارا۔ حنان گلدان لگتے ہی چکرا کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہاج آگے بڑھا اور اس لڑکی کو دیکھا تو حیرانگی سے بولا، تم؟ اس لڑکی نے کافی خوف سے جبران کو دیکھا اور 4 قدم دور ہٹی۔ وہاج کو اس لڑکی کا خوف کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن جو ہی نظر اس کے آئینے پر پڑی تو سارا معاملہ سمجھ گیا۔ وہاج نے ایک جھٹکے سے اپنا ماسک اتارا اور مسکرا کر کہا، اب بھی نہیں پہچانا؟ وہ لڑکی حیرت سے وہاج کو دیکھنے لگی اور بولی، آپ زندہ ہیں؟ یہ بول کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہاج نے جلدی سے جبران لغاری کا ماسک پہنا اور اسے اٹھا کر باہر کی جانب گھر کے پچھلے دروازے سے چلا گیا۔ علی کی گاڑی نظر آتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا اور اس لڑکی کو بیک سیٹ پر احتیاط سے لٹا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور علی سے بولا، علی میرے فلیٹ پر چلو۔ وجی یہ؟ علی کوئی سوال نہیں، پلیز چلو یہاں سے۔ وہاج اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر بولا۔ علی نے چپ کر کے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاج اس چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک آنسو اس لڑکی کے چہرے پر گرا تو وہاج نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور مسکراتے ہوئے باہر دیکھنے لگ گیا۔ مومنہ بیا کہاں ہے؟ یشفا نے شاپنگ مال سے آتے ہی اریبہ کے بارے میں پوچھا۔ بیا تمہارے ساتھ تھی، تمہیں نے تو اسے کال کر کے بلایا تھا، مومنہ نے جواب دیا۔ کیا میں نے کال کی؟ لیکن میں نے تو بیا کو کوئی کال نہیں کی، یشفا صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ لیکن بیا تو بول رہی تھی تمہاری کال آئی اور تم نے شاپنگ مال آنے کا بولا ہے، مومنہ نے تھوڑی پریشانی سے جواب دیا۔ یشفا جلدی سے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل تو ہو رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ یشفا بھاگنے والے انداز میں اریبہ کے روم کی طرف گئی۔ جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوئی، اسے اریبہ کا سیل فون ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا نظر آیا۔ یشفا نے جلدی سے اس کا موبائل اٹھایا تو ساتھ ایک پیپر نیچے گرا۔ اس کے پیپر اٹھایا اور کھولا تو یہ شاکٹ رہ گئی۔ السلام علیکم آشو، جب تک تمہیں یہ خط ملے گا میں تم سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ آشو مجھے غلط مت سمجھنا،
لیکن تمہارے اور بابا کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں، اور اس سچ کو سننے کے بعد تم شاید مجھے غلط سمجھو۔ میں تمہاری بہن اریبہ نہیں ہوں۔ وہ بیچاری تو 2 سال پہلے ہی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی۔ اسد بابا میرے محسن ہیں، انہوں نے میری جان بچائی، مجھے خود سے ملوایا، میری پہچان جو کہیں کھو گئی تھی انہوں نے دی، اور میں ان کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے۔ خیر، اس دن ہاسپٹل میں تمہاری حالت کافی سیریس تھی، تو بابا نے مجھے اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے بولا۔ انہوں نے اتنی امید سے مجھے سے پوچھا، اور میں چاہ کر بھی ان کو منع نہیں کر پائی۔ آپ دونوں نے مجھے وہ محبت اور عزت دی جس کی نہ تو میں حقدار تھی اور نہ ہی اس کے قابل، لیکن میں آپ دونوں سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اپنی محبت کو میں خود غرض نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اللہ نے بابا کی ایک بیٹی کو ان سے دور کر دیا ہے، اور میں ان سے ان کی دوسری بیٹی کو دور نہیں کر سکتی۔ وہ جبران لگاری انسان نہیں، حیوان ہے۔ اس دن تم نے اسے میری وجہ سے تھپڑ مارا تھا آشو، وہ بہت ہی برا انسان ہے۔ اس سے پہلے وہ میرے ذریعے تم تک پہنچتا، میں نے وہ ذریعہ ہی ختم کر دیا۔ ایک اور بات آشو، اپنی بہن کے بارے میں بابا سے کچھ مت پوچھنا، کیونکہ وہ اس کے غم میں بہت ٹوٹ چکے ہیں، اور نہ ہی خود کو اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا، کیونکہ جتنے سال اس کی زندگی تھی اتنے سال اس نے جی لی تھی۔ اور پلیز مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ آخری بات جو مجھے بابا کو بھی بتانی تھی کہ میرا نام فاطمہ نہیں ہے۔ اپنا اور بابا کا خیال رکھنا۔ تمہاری بہن جیسی دوست جسے تم بیا سمجھتی ہو۔ اس وقت وہ خط اسد کے ہاتھوں میں تھا، جبکہ یشوا ساکے سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شاہزر جو اسد کے سامنے ہی بیٹھا تھا پریشانی سے پوچھنے لگا، اسد کیا ہے اس خط میں؟ اسد نے جواب میں وہ خط شاہزر کو پکڑا دیا تھا۔ اسد یہ سب؟ شاہزر اتنا ہی بولا کہ اسد اٹکتے ہوئے بولا، آئی ایم سو سوری آشو، میں اچھے باپ نہیں بن سکا۔ یہ بول کر ہی اسد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور بے ہوش ہو گیا، جبکہ پاس بیٹھی یشوا چیخی تھی، بابا! یار، بڑے بابا نے بھی کہاں پھنسا دیا ہے۔ اب مجھ جیسے معصوم بندے کو کیا پتا کہ حسن انڈسٹریز کی مارکیٹ شیئرنگ کیسی ہے؟ میرا کون سا چچا کے بیٹے کی کمپنی ہے، یا میں کون سا وہاں ملازم ہوں؟ حد ہوتی ہے ویسے، خود تو صبح سے سائیڈ کا بہانہ بنا کر سیر سپاٹے کر رہے ہیں اور مجھے یہاں قید کر گئے ہیں۔ زرلال جو صبح سے اپنے آفس سے باہر نہیں نکلا تھا، اب خود ہی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے آبی کو کال ملائی، اور توقع کے عین مطابق دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ یہ تیری صبح سے 18ویں کال ہے جو میں سن رہا ہوں۔ اگر اب بھی یہی بولنا ہے کہ تم بور ہو رہے تو مجھے تمہاری قسم ہے زرلال، میں وجی بھائی کو کال کر دوں گا۔ عبداللہ مصنوعی غصے سے بولا، نہیں، میں بور تو نہیں ہو رہا، میں تو یہ سوچ کر بار بار کال کر رہا ہوں کہ تم مجھے مس کر رہے ہو گئے نا، کیونکہ تمہارا دل جو نہیں لگتا میرے بغیر۔ وہ زرلال ہی کیا جو عبداللہ کی دھمکیوں سے ڈر جائے۔ عبداللہ نے بمشکل اپنا کہکا روکا اور بولا، زرلال میں بیزی ہوں اس وقت، خود بھی کام کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ یہ بول کر عبداللہ نے کال ڈراپ کر دی، جبکہ زرلال اپنے موبائل کو گھورتے ہوئے بولا، آج تو مجھ سے بچ کر دکھانا۔ اتنے میں اس کے کیبن کا دروازہ کسی نے نوک کیا۔ زرلال نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک 21 سال کی لڑکی تھی، گندمی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، پتلے سے ہونٹ، پرکشش نقش، ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں پہنے، آف وائٹ کلر کے کپڑوں کے اوپر وہ دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے، وہ واقعی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ زرلال نے 1 منٹ میں اس کا مکمل جائزہ لیا اور بے اختیار بولا، بیوٹیفل۔ اس لڑکی نے ناسمجھی سے زرلال کو دیکھا تو زرلال نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا اور اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا، کم ان سر، وہ عزیز سر کا میسیج ہے کہ آپ ان کو کال کر لیں۔ یہ بڑے پاپا مجھے کیوں جینے نہیں دے رہے؟ زرلال خود سے بڑبڑایا، سر آپ نے کچھ کہا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں۔ زرلال یہ بول کر نمبر ڈائل کرنے ہی لگا تھا جب کچھ یاد آنے پر بولا، آپ کا نام؟ دنین یوسف، اس لڑکی نے جواب دیا۔ بڑے پاپا کی سیکرٹری ہو؟ جی۔ تمہاری تعلیم کہاں تک ہے؟ سر BBA کیا ہوا ہے، اب پرائیویٹ MBA کر رہی ہوں۔ ویری گڈ۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ فیملی میں کون کون ہے؟ میں اور میری اماں۔ مطلب دادی، رائٹ؟ نہیں، اماں مطلب میری امی۔ دنائن، اس کے سوال کچھ عجیب لگ رہے تھے کیا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، جواب تو دینا ہی تھا، آخر سامنے اس کمپنی کا ہونے والا MD بیٹھا تھا۔ دنائن کی معلومات کے مطابق ایسا ہی تھا۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ آفس کے پاس کوئی اچھا سا ریسٹورنٹ ہے؟ جی سر۔ اچھا، پھر میرا آرڈر ان کو لکھوا دو کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ زرلال
मासूमियत की इंतहा पर था। दनैन ने जल्दी से एक नोट बुक और पेन पकड़ा और जरलाल के बोलने का इंतज़ार करने लगी। इस दौरान इसकी चूड़ियों का शोर जरलाल को इसकी तरफ मतवज्जे कर गया। वो बेखुद सा इसे देखने लगा। दनैन ने इसे अपनी तरफ देखते पाया तो थोड़े से नर्वस अंदाज में बोली, सर क्या ऑर्डर लिखवाना है? जरलाल इसकी आवाज़ पर होश की दुनिया में वापस आया और जल्दी से बोला, एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा, एक प्लेट चिकन कढ़ाई, एक प्लेट स्पैगेटी, एक प्लेट चिकन मंचूरियन, 3 क्लब सैंडविच, 3 अदर रोगनी नान और मीठे में 1 पाउंड चॉकलेट केक और 2 आइसक्रीम चॉकलेट, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। दनैन ने अपनी बड़ी आंखें मज़ीद बड़ी कर दी और मुंह खोलकर जरलाल को देखने लगी। जरलाल को इसका इस तरह देखना मुस्कुराने पर मजबूर कर गया और बोला, मिस दनैन मुंह तो बंद करें। सर ये खाना आप खाएंगे? दनैन अब भी शौक की कैफियत में बोली थी। नहीं, पूरे ऑफिस को खिलाऊंगा। जाहिर सी बात है, सुबह से काम कर रहा हूँ और वो भी भूखे पेट, इसलिए इतना सा खाना तो बनता है ना। जरलाल इसके सवाल का बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, आई एम सो सॉरी, मैं अभी करती हूँ ऑर्डर। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। जब जरलाल ने इसे रोका, मिस दनैन जी सर, आइंदा मेरे सामने चूड़ियाँ मत पहनिएगा, मुझे इनकी आवाज़ पसंद नहीं है। जरलाल खुद को मोबाइल में मसरूफ़ करते संजीदगी से बोला, जी सर। ये बोलकर वो बाहर चली गई। जरलाल, मज़ा आएगा यहाँ काम करने में, जरलाल को सोचते हुए खुद से बोला और मुस्कुराते हुए, इतना कौन खाता है और खाने के बाद भी इतना फिट। दनैन तुझे क्या, तू ऑर्डर कर वरना ये भुलक्कड़ इंसान तुझे नौकरी से निकलवा देगा। दनैन बाहर निकलते ही खुद से बोली और साथ झटक कर मोबाइल पर नंबर डायल करने लगी। कंटिन्यू जारी है।